चली गई है। पाकिस्तान के लोग अब उनको संजीदगी से नहीं लेते, उनकी बातराना बातें समझते हैं। क्या जवाब रह गया आपका प्राइम मिनिस्टर रहने का? प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करें। ये जो गुलगपाड़ा जो है ये इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी इंडिया है। हम रायविंड का घेराव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल कौम से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि कोई जवाब नहीं रहता अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को अपनी कुर्सी पर रहने का, लिहाजा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ साथ उन्होंने अपनी बात को एक दफा फिर दोहराया कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो रायविंड जाकर धरना देंगे। दो बड़े अहम सवाल है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त लड़ाई हो रही है, कल हमने देखा वो खुल के सामने आ गई। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो तकरीर थी चौधरी सरवर के खिलाफ और जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ, जिस पर हम आगे जाके बात भी करेंगे। अगर अंदर ही लड़ाई हो रही है तो फिर किस तरीके से एक मजबूत हुकूमत का सामना करेगी तहरीक इंसाफ, ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेगी। अभी तो हम देख रहे हैं कि एक जॉइंट ऑपोजिशन है, लेकिन क्या एहतजाजी सियासत तक अगर नौबत पहुंचती है तो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का साथ देगी इस पनामा लीक्स पे या नहीं देगी? ये बड़ा अहम सवाल है जो इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। आज जो है चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है शाम को, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम बात थी मेफेयर अपार्टमेंट्स के हवाले से। वो बात मैं सुनवा देता हूं और इसके बाद जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और डिस्कशन करेंगे। ऑपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून पर इल्जामात लगाने से पहले अगर अपनी बात शुरू करते थोड़ा गिरेबान के अंदर झांकने, अगर आज मेफेयर फ्लैट्स पे इज़हारे ख्याल किया तो उन्होंने बात शुरू करनी चाहिए थी सरे पैलेस। ये नवाज शरीफ ने तो मेफेयर फ्लैट्स में मौजूदगी, अपनी रिहाइश, और फिर जब उन्होंने खरीद लिया वो कभी छुपाया नहीं। जी, ये आखिरी जुमला जो था चौधरी निसार साहब का कि मेफेयर अपार्टमेंट्स, एटलीस्ट बाकलेर अपार्टमेंट की बात नहीं की। उन्होंने कहा मेफेयर अपार्टमेंट्स को कभी छुपाया नहीं है नवाज शरीफ ने, जब एक दफा उसको खरीद लिए गए। लेकिन मेरे पास जितने भी एसेट्स मौजूद है, गोशवारे हैं जो नवाज शरीफ साहब के, उसमें उन्होंने अपने कम से कम इन असासों को जाहिर नहीं किया है। आज चौधरी निसार साहब तो ये शायद ये कहना भूल गए कि शरीफ फैमिली के असास हैं, लेकिन उन्होंने नाम लेकर कहा नवाज शरीफ। तो कम से कम नवाज शरीफ के पास ये एसेट्स नहीं है। उनके जो एसेट डिक्लेरेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट की जाती है, उसमें मेफेयर अपार्टमेंट्स का जिक्र आज तक नवाज शरीफ साहब ने अपने एसेट डिक्लेरेशन में नहीं किया है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है नईमुल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। सईद गनी साहब है हमारे साथ, सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली तलाल चौधरी साहब है, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तलाल साहब, बात नहीं मान लेते आप इस वक्त पीपल्स पार्टी की हो या तहरीक इंसाफ की, आप कहते हैं कोई करप्शन नहीं हुई, आप कहते हैं कोई इलीगल तरीके से पैसा बाहर नहीं गया, तो फिर बना दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सबराई में कमीशन बना दे, एक हाई पावर्ड कमीशन बना दे जो तहकीकात करे। मसला क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक सबसे पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी किस्म के एहतसाब, किसी भी किस्म के कमीशन, कोई इंक्वायरी या कोई किसी किसी को फेस करने में इस मामले में हम कोई झिझक रहे हों या नहीं करना चाह रहे हों। मकसद ये सबसे पहले तो इन्हें चाहिए कि ये एक फैसला कर लें। अगर आपके पास फुटेज मौजूद है तो वो भी चला दें। इमरान खान साहब ने ही कहा था कि FIA या नैब से इंक्वायरी करवाई जाए, जो सबसे पहला उनका देखे ना, पहला कोई 10 साल पहला तो नहीं होगा, मेरा ख्याल ये 2 दिन पहले का होगा इस मामले में, सबसे पहली जो 3 दिन पहले अगर उन्होंने कहा, और उसी ऑफर को हमने कहा कि चलें जी FIA से ही इंक्वायरी करवा देते। अब मामला जो है ना सो सिर्फ इमरान खान का भी नहीं है, एक दूसरी साइड पे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है, जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं दोनों हाउसेज में, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनकी राय लेनी भी जरूरी है, और उसी दिन उनका बयान आ गया कि वो FIA को नहीं मानते, लेकिन हमने उस FIA वाले बयान को कहा कि ये इंक्वायरी आपकी मर्जी। पीपल्स पार्टी भी एक पेज पर ही है ना, वो भी कह रहे हैं कि हाजिर सर्विस जो हो जस्टिस साहब हो, ताकि एक साफ और शफाफ। देखिए, अगर दोनों एक पेज पर हैं और FIA हमारी हुकूमत के अंडर भी है
اور ہم نے کہا ہے کہ ہم اسے کروا دیتے ہیں, افسر یہ اپنے مرضی کے نامینیٹ کر دیں. لیکن آج یہ اس پر بھی کھڑے نہیں ہو رہے. کل اور کوئی کمیشن بنایا جائے گا, شاید اس پہ بھی کھڑے نہ ہو. انہیں چاہیے ذرا ایک جگہ اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد مزید ہم غور کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے کہ انہوں نے نیت کر لی ہے کہ احتجاج کرنا ہے, ایجیٹیشن کرنی ہے, دھرنا کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے جیسا بھی کمیشن بنے. دیکھیں حالات سے یہی لگ رہا ہے, کیونکہ بہت اندر ان کے ٹوٹ پھوٹ ہے. یہ بہت ساری وہ بائی الیکشن دیکھ لیں, لوکل باڈیز دیکھ لیں, کے پی کے کی کارکردگی دیکھ لیں. اس کے بعد انہیں 2018 میں ہمارے سب سے بڑے ناقد جو تھے نا, بڑے بڑے کالم لکھے گئے, آپ لوگوں نے تجزیہ کیا کہ 2018 بھی لگتا ہے نون لیگ شاید اسی طرح لے جائے گی جیسے جیسے چل رہا ہے. تو میرا خیال انہیں ایک موقع ملا ہے. یہ اس پوائنٹ پر کوئی کسی ادارے کو فیس نہیں کرنا چاہتے. میں پوچھ لیتا ہوں صاحب سے, ذرا کمپلیٹ کر دوں. کسی اگر فیس کرنا چاہیں تو پھر تو یہ سیاست, یہ جو اپنے آپ کو بلڈ کرنے کا, اپنی پاپولرٹی کو بہتر کرنے کا انہوں نے پاناما لیگ کو ایک بنایا ہے طریقہ, وہ تو ختم ہو جائے گا, کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. نہ اسکاٹ لینڈ یہاں وہ جاتے ہیں, وہاں انگلینڈ میں جاتے ہیں جی, نہ اس کے بعد وہاں انگلینڈ میں ہمارے خلاف جاتے ہیں, جہاں کے بال ٹیمپرنگ کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں, نہ ای سی پی جاتے ہیں, نہ کورٹ میں جاتے ہیں, نہ ایف آئی اے کا مانتے ہیں, مجھے بتائیں, نہ کمیشن کا مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت کوئی نہیں ہے, صرف ہم نے پاپولیرٹی گین کرنی ہے یا سیاست کو بہتر کرنا ہے. جی نہیں ملک صاحب, وہ کہہ رہے ہیں مطمئن کسی کمیشن سے بھی آپ نہیں ہوں گے, فیصلہ کر لیا, احتجاج کرنا ہے, ایجیٹیشن کرنی ہے, دھرنا کرنا ہے. دیکھیں آج بھی عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا, پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اور جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر چیف جسٹس صاحب کی نگرانی میں یہ کمیشن بنتا ہے اور تفتیش ہوتی ہے جس میں بین الاقوامی ایکسپرٹ بھی موجود ہوں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حل کی جانب, مسلم لیگ نون یہ کر رہی ہے کہ وہ مسئلے کے حل کی بات کرنے کے بجائے وہ دوسری پارٹیوں پر بھی کیچڑ اچھال رہی ہے, جس سے یہ مسئلہ وہیں جو کہ تو موجود ہے. اتنے دن ہو گیا نا جی. میری رائے میں یہ ہے کہ, اور مجھے یقین ہے, اور طلال چودھری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں, کہ اگر اسحاق ڈار صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, خورشید شاہ صاحب اور 2-3 اور سینئر لیڈر 1 گھنٹے کے لیے کمرے میں بیٹھ جائیں جا کر, یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیونکہ مطلب کمیشن والا مسئلہ نہیں, کمیشن اور انویسٹیگیشن جو بھی ہے کیونکہ اس دن خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں موجود تھا جس دن عمران خان صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں, ہر انکوائری کے لیے تیار ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اب سیمنٹکس کا مسئلہ ہو گیا, الفاظ میں لوگ الجھے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, آپ نے یہ کہا, میں نے یہ کہا. دیکھیں اس مسئلے کا حل موجود ہے اور بڑا آسان حل ہے, اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. بڑی جماعتیں سب موجود ہیں قومی اسمبلی میں, آج جوائنٹ سیشن میں بھی تقاریر ہوئی اعتزاز صاحب کی. کیوں نہیں حکومت, اسحاق ڈار صاحب جن کو بڑا تجربہ ہے اور وہ ہوں, خورشید شاہ صاحب ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن, شاہ محمود قریشی ہماری طرف سے ہو جائے اور بیٹھے. مجھے یقین ہے 1 گھنٹے میں ایک ایسا کمیشن, ایک ایسا انکوائری کمیشن بن سکتا ہے جو واقعی اس مسئلے کے حل کی جانب آگے بڑھے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو احتجاج کی کال ہے, جو دھرنے کی کال ہے, وہ واپس آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر پیش رفت ہوتی ہے تو پھر احتجاج کیوں ہوگا. نہیں صاحب, اس جو ایک پوزیشن لی ہوئی تھی اس سے آپ لوگوں نے بھی ڈائیورٹ کیا نا. پہلے آپ نے کہا قوم سے خطاب, 2 دن تک اس پہ بحث ہوتی رہی, قوم سے خطاب کر سکتا ہے کوئی اپوزیشن کا شخص یا نہیں کر سکتا ہے. پھر آپ نے جب دھرنے کی بات کی, گفتگو وہاں چلی گئی. فوکس آپ کا رہتا کہ اثاثے بتائیں, کہاں سے بنائے, سورس آف منی کیا تھا, فوکس اس پہ نہیں رہا. تحریک انصاف نہیں, وہ تو ہے, وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ سورس آف منی اور یہ سب سوالات اٹھائے. جو سوالات ہیں جو پوری قوم اٹھا رہی ہے, پوری دنیا اٹھا رہی ہے, وہ سب کو پتا ہے. ہم کوئی نئی چیز کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک قوم سے خطاب کا سوال تھا, وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا, میرا تھا, بلکہ میں نے اس پہ انیشیٹ کیا تھا. اور جو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو قومی ادارے ہیں ان پر ایک پرائم منسٹر صاحب یعنی نواز شریف صاحب کی ذاتی جو معاملات ہیں بزنس کے, اگر وہ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں ان کی جانب سے, تو ہمارا بھی حق ہے, بلکہ تمام قومی قائدین کا حق ہے کہ وہ بھی اس ذریعے کو استعمال کر کے, اس قومی ادارے کو استعمال کر کے وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. اور میں نے اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا. میں نے پرویز رشید صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا اور بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا کہ ہمیں اجازت ملی کہ پی آئی ڈی میں ہم جا کے, اور لیکن کل جو خطاب تھا قوم سے عمران خان صاحب کا, وہ دکھایا نہیں پی ٹی وی. میں یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ وزیر اطلاعات صاحب نے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ قومی اداروں پر اپوزیشن لیڈر کا بھی حق ہے,
تو ہمیں پی ٹی وی پر بھی اجازت مل جائے گی جو نہیں ملی. تو پھر آپ نے دیکھ لیا, پھر ہم نے دوسرا لیکن کل وہ خطاب آپ کا دکھائے نہیں, اور اس میں میرے خیال سے خطاب میں آپ لوگ شروع میں قومی ترانہ لگانا بھول گئے تھے, اگر وہ لگا دیتے تو مکمل خطاب ہو جاتا. نہیں وہ دیکھیں نا, جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا وزیر اعظم کرتا ہے مختلف ہوتا ہے, ڈیلی آپریشن مختلف. قوم سے خطاب کا مطلب ہے کوئی بھی کر سکتا ہے قوم سے. اب کسی نے کہا جی تلاوت نہیں کی, حالانکہ عمران خان صاحب نے تقریر شروع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو شروع کر رہا ہے اس سے بہتر بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. سعید غنی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا یہ مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیٹی بنانا, فائنینشیل فورنزک ایکسپرٹس کی ٹیم بنانا, یہ جائز مطالبہ ہے اور اس پہ پیپلز پارٹی کھڑی رہے گی تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کا اپنا حق اور اختیار ہے کہ جس قسم کا مطالبہ وہ چاہے کریں اور جو بہتر سمجھتے ہیں. میری اپنی رائے ہے جس کا میں اظہار کرتا رہتا ہوں, اس سے میری پارٹی کے بھی کچھ دوست شاید اتفاق نہیں کرتے ہیں, کہ میرے خیال میں کہ یہ پارلیمانی کمیشن ہونا چاہیے, اس کے نیچے پھر آپ یہ اداروں کو لگائیں جو کام کریں. اس کا سبب میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں, پی ٹی آئی کے کہنے پر بہت بڑے احتجاج کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا جو انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے تھا. وہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے کہنے کے مطابق ہوئی, ٹی او آرز بھی ان کے کہنے کے مطابق بنے, ججز بھی سٹنگ سپریم کورٹ کے آ گئے, لیکن اس کی بھی جو فائنڈنگز آئیں تو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ مطمئن نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اب وہ ایک مسئلہ تھا, اداروں کے اوپر عدم اعتماد تھا, الیکشن میں دھاندلی کی بات تھی. اب جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کی اپنی ذات اور ان کی فیملی کے متعلق ہے. اگر اس میں اثر انداز ہونے کی کوشش انہوں نے نہ بھی کی ہو تو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کریں گے وہ, چونکہ ان کا اپنے اسٹیکس ہیں اس کے اندر. تو اگر پارلیمانی کمیشن ہوگا, اس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوگی, تو اس کمیشن کی جو بھی فائنڈنگز آئیں گی اس پر اعتراض کرنے کا نہ میں کوئی حق رکھوں گا نہ یہ رکھیں گے, کیونکہ ہم خود اس کا حصہ ہوں گے اور ہمارے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی. آپ کے لیے نہیں, اس کے لیے آپ دوسرے اداروں کو استعمال کریں. ڈیفینیٹلی اب ایکسپرٹیز ہمارے پاس نہیں ہے نا, پر وہ کمیشن چاہے وہ انٹرنیشنل کسی ادارے کو بلا لے فورنزک آڈٹ کے لیے, وہ چاہے ایف آئی اے کی خدمات لے لے, وہ چاہے نیب کی خدمات لے لے, پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جس کو وہ استعمال کرنا چاہیں کر لیں, تو یہ ایسا ہوگا کہ اس کا پھر جو نتیجہ نکلے گا اس پر سب کو اعتماد بھی ہوگا, سب اس کو تسلیم کرنے پر مجبور بھی ہوں گے. ورنہ آپ یہ ایف آئی اے کو دے دیں, نیب کو دے دیں, سپریم کورٹ کو دے دیں, ریٹائرڈ ججز کو دے دیں, جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا اس پر کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ضرور ہوگا جو اس پر عدم اعتماد کرے گا. کل پرویز رشید صاحب نے کہا بھی تھا نا, تحریک انصاف چاہتی ہے کہ کمیشن بھی اپنی مرضی کا ہو, فیصلہ بھی ہماری مرضی کا ہے, تب وہ مطمئن ہوں گے بات سے. دیکھیں, ہماری تاریخ جو جہاں تک مختلف کمیشن بنے ہیں, ابٹاباد کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی اور بے شمار اور بھی کمیشن بنے, ان کی رپورٹ دبا دی گئی, سرونگ ججز کے انڈر ہوا تھا نا. نہیں تو مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اس میں تمام پارٹیوں کی جانب سے ایک لچک دارانہ رویے کی ضرورت ہے, اور وہ جیسے میں نے تجویز پیش کی کہ 4-5 پارلیمانی لیڈرز مل کر حکومت کے اور اپوزیشن کے بیٹھ جائیں, یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیا ایک سوال اگر میں کر لوں, آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے جو کل کا جواز نہیں رہتا نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے کا, صحیح کہہ رہے ہیں وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا میں, آئس لینڈ, یوکرین میں؟ دیکھیں, اخلاق کی تقاضوں کی بنیاد پر جہاں فیصلوں کی بات کرتے ہیں نا, پھر وہ جبر سے آپ نہیں کرا سکتے. یہ فیصلہ پھر نواز شریف صاحب نے کرنا ہے کہ اخلاق کی تقاضے مجھے اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, مجھے رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ عملی طور پر اگر ہم یہ مطالبہ بھی کر لیں کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں, انہوں نے دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے دینا نہیں ہے, تو کوئی ایسا مطالبہ کریں جس کے نتیجے میں وہ تمام خدشات بھی دور ہو جائیں, اس کی انکوائری ہو جائے, اور اگر جو لوگوں کے الزامات ہیں وہ درست ہیں تو ان کو جانا پڑے گا, اگر وہ غلط ہے تو پھر ان کو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, طلال صاحب اس چیز پہ تو کہہ دیا عمران خان صاحب نے, نعیم الحق صاحب نے بھی, آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بنائے کمیشن, ہم اپنے دھرنے کی کال واپس لینے کے لیے تیار ہیں, تو بال آپ کی کورٹ میں. دیکھیں شہزاد صاحب, سب سے پہلے تو جو حشر ہم نے اداروں کا کیا ہے, میں ذرا محتاط اس لیے الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ نعیم الحق صاحب بہت اچھے, میں اس لیے کہ ہم یوز کر رہا ہوں, نہیں تو انہوں نے میں نے کہنا تھا کہ کیا ہے کہ بھی چیف الیکشن کمیشن لگنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کمیشن خود ہیڈ کیا اس کے بعد جو بیانات آئے, مجھے لگتا ہے کہ حکومت اگر خط لکھ بھی دے تو مجھے نہیں لگتا کہ بھی وہ بھی کوئی تیار ہو, کیونکہ کل ہم لوگ مانتے نہیں ہیں, ہم پھر اپنی ہر فیصلے پہ سیاست کرتے ہیں. میں اپنی مرضی کی اس میں سے اصطلاح نکالتا ہوں, یہ اپنی مرضی کی نکالتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس فیصلے کو پھر منوان تسلیم کر لیا جائے. اور اگر میری بات سنیں, آج اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں نعیم الحق صاحب کہ لچکدارانہ رویہ ہونا چاہیے, ہمیں مل کر بیٹھ کے فیصلہ کرنا, بہت اچھی بات ہے, اور اس بات پہ ہم نے کوئی 20 دفعہ بڑے کام کر کے دکھائے ہیں, 21ویں ترمیم سے لے کے آج پی آئی اے کے بل تک, یہ سب لچکدارانہ رویہ اور کٹھے بیٹھنے کی وجہ سے. استعفیٰ پہلے مانگ لیا آپ نے, دھرنا پہلے کال کر دیا آپ نے, یعنی میں آپ کی گردن کے اوپر پاؤں رکھوں اور اس کے بعد
بات کروں کہ نہیں میں آپ سے بڑی محبت اور پیار سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو میرا خیال ہے طریقے میں بڑا فرق ہے. انہیں چاہیے تھا پھر وہ جو قوم کا ایک خطاب تھا اس میں یہ پرپوزل جو آج دے رہے ہیں پریکٹیکل پرپوزلز ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرپوزلز وہ ہیں جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی پرپوزل دیا ہے نا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بنائیں کمیشن. نہیں دیکھیں ابھی نہیں ملاقات کیا کہ ابھی سارے لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں. پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے پی ٹی آئی کو مطمئن کرنے کے لیے. لیکن سر اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہوگا تو کس کو کیا دیکھیں نا یہ آپ کے کہنے کے لیے نا ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندہ ادھر سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا اپنا موقف ہے. ان کے لیے ایک علیحدہ کمیشن بنائیں، پی ٹی آئی کے لیے علیحدہ بنائیں، جماعت اسلامی کے لیے علیحدہ بنائیں، علیحدہ چیزیں. اس سے پہلے سب کو اکٹھا ہونا یہ مناسب ہے. دیکھیں اگر ایک ریٹائرڈ جج میں مسئلہ یہ وہ وفاقی حکومت میں نومینیٹ کرنا ہوگا. میں تو اس سے آگے بڑھ گیا. جانبداری تو رہے گی نا. اگر آپ نومینیٹ کریں گے پرائم منسٹر کے اپنے بچوں کی تحقیقات کروانے کے لیے، جانبداری تو رہے گی اس میں. میں تو اس سے آگے بڑھ گیا ہوں نعیم الحق صاحب کی بات پہ کہ اگر بیٹھ کے فیصلہ کرنا اور کرنا چاہیے، چیزوں کو ریویو کیا جا سکتا ہے، مگر آپ دھمکا کے، آپ زور زبردستی سے، آپ ڈیڈ لائنز دے کے کام نہیں کروا سکتے، اور ڈیڈ لائنز ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ دھمکی اور ڈیڈ لائن کا کام اگر نہ کہہ رہے ہیں بڑا آسان ہو جائے گا. کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی اس سلسلے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج پھر کہا ہے پریس کانفرنس میں جب شام کو پریس ٹاک ہو رہی تھی کہ ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے جو ہمارے موقف سے اتفاق کرتی ہیں. اب میں اس کی روشنی میں دیکھیں، یہ طلال چودھری صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز نے مختلف سجیشنز کا اظہار کیا ہے. یہ ہم کل ہماری اور پیپل پارٹی کی ایک میٹنگ بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں اپوزیشن کی پارٹیز متفق ہو کر ایک فارمولہ پر، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ متفق ہو کر ہم حکومت کے ساتھ بات کریں، اس مسئلے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ قوم اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ایک سال تک اسی کی بات ہو رہی ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس پہ میں ذرا سعید غنی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی کس حد تک ساتھ دے گی. احتجاجی پالیٹکس کی ضرورت پڑی تو اس پہ بھی پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی تحریک انصاف کو. اور جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پی ایم ایل این نے یا شریف فیملی نے جو ان پہ الزامات لگے ہیں پاناما لیکس میں، اور اس کے بعد جو بہت سارے دستاویزات دکھائے گئے ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے کہ وہ 90 کی دہائی سے موجود ہے، اس پر آ کر ایک نہ پریس کانفرنس کی ہے نہ اس کا کیٹیگوریکلی جواب دیا ہے. یہ پوچھیں گے طلال صاحب سے ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سعید غنی صاحب، پیپلز پارٹی ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے، لیکن کب تک ساتھ کھڑے رہیں گے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی؟ دیکھیں، دو الگ سیاسی جماعتیں ہیں اور لائے عمل دونوں کا الگ ہوتا ہے، اور منیمم ایجنڈے پہ اتفاق ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سوچیں اس پہ یہ عمل کریں یا جو یہ سوچیں اس پہ ہم عمل کریں. آپ کس حد تک جائیں گے؟ احتجاج کریں گے اس ایشو پہ؟ اتنا بڑا ایشو ہے پیپلز پارٹی کے لیے یہ؟ بالکل ہو سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے نا. دیکھیں، ایشو تو بہت بڑا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑے کرائسس بڑھ کے پوری دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور پاکستان کی ایک لیڈرشپ کا نام اس میں اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم مطالبات بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا یہ پیپلز پارٹی خود فیصلہ کرے گی. ہم پی ٹی آئی کے کیے گئے فیصلے کے تو ہم پابند تاثر یہ کہ پیپلز پارٹی کے خود کرپشن میں اتنے کیسز آتے رہے ہیں. پچھلا دور ہی اٹھا کے دیکھ لیں، حج اسکیم، ایفی ڈرین، اوگرا اسکیم، بہت سارے ایسے کیسز ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی اس ایشو پہ ایک حد تک ہی شور مچائے گی، لیکن بہت آگے تک نہیں جائیں گے آپ. شہزاد، ہمارے خلاف انفیکٹ اس میں ایک آج ایڈ بھی کر دوں، آج جیسے چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اعتزاز احسن صاحب کو بات کرنی تھی سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو وہ سر محل سے شروع کرتے ہیں نا. دیکھیں، میں افسوس کروں، پیپلز پارٹی کے خلاف جتنے بھی الزامات ہیں وہ تمام کے تمام عدالتوں میں چلے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی کیس نہیں چلا ہے ہمارا، تمام کے تمام چلے ہیں اور ایک نہیں کئی حکومتوں نے چلائے ہیں. اب اگر ان میں کوئی ثابت نہیں ہوا تو کم از کم اس کا تو ہمیں تھوڑا بہت تو بینیفٹ دینا ہے کہ جو ہمارے اوپر وہ الزامات ثابت نہیں ہو سکے. جبکہ ان کی طرف یہ ہے کہ ان کا کوئی ایک بھی کرپشن کا کیس میرٹ پر ڈسپوز آف نہیں ہوا ہے آج تک عدالتوں میں. چلیں سر محل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اعتراف نہیں کیا، برطانیہ جا کے اعتراف کرنا پڑا. اس میں دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آج آپ کے اوپر ایک مسئلہ ہے جس پر جواب طلب کیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم پہ یہ الزام ہے. ہمارے خلاف ہے، تحقیقات کریں بھائی. حکومت میں آپ بیٹھے ہیں، ایف آئی آپ کے پاس ہے، ادارے آپ کے پاس ہیں، آپ نے ماضی میں بھی کوششیں کی، ابھی کر کے دیکھ لیجیے. تو اس پہ اب یہ کہنا کہ اعتزاز احسن صاحب پر ڈر سے کہ آپ کے کرپشن کے کیسز بھی وہ پھر وہاں سے الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے. کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے 6-7 دن سے جب سے یہ معاملہ آیا ہے
कोई हम चुप करके बैठे नहीं, मैं इसलिए पूछा था आगे कितने जाए, मैंने कहा ना कि अभी तक तो आप नजर आ रहे हैं साथ, आगे किस हद तक जाएंगे? ये तो देखें, ये नुक्ता नजर PMLN के लोगों का है ना कि हम पर ये इल्जाम हैं। भाई हम पर अगर इल्जाम है तो आपको रोका किसने? और इसीलिए आपके जो बराबर में बैठे हुए हैं तलाल साहब, उन्होंने आज एक ट्वीट की थी, उस ट्वीट में उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी की करप्शन पर तनकीद इस तरह है जैसे सनी लियोन फहोश फिल्मों पर एहतजाज करे। ये तलाल साहब ने, मैंने आपको एक मिसाल दी ना, अभी जिन केसेस का आपने हवाला दिया, ये केसेस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जैसे जज ने अपने जेर निगरानी अदालतों में चलवाए। NRO के तहत कुछ केसेस खत्म हुए और सारे रीओपन हुए और फिर अदालतों में चले। हमारे सारे केसेस चले। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे बताइए कोई एक केस मियां साहब की करप्शन का जो मेरिट पे खत्म हुआ हो, जिसमें गवाह आए हों, शहादतें आई हों, फिर जज ने कहा कि नहीं ये गलत है। इन्होंने क्वाश करवाएं, इस बुनियाद पर हाई कोर्ट ने यह कहा कि जनाब इन पे सियासी इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर केस बनाए गए। तलाल साहब, सनी लियोनी की ट्वीट का इस केस से पनामा लीग से क्या ताल्लुक है और पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक है? मेरा ख्याल है बैड एग्जांपल है, लेकिन वो इस वक्त माहौल के मुताबिक समझाने के लिए किसी को, मेरा ख्याल क्या समझाना चाहते थे इस ट्वीट के जरिए आप? यानी मैं एग्जांपल दे रहा था कि भी जिस चीज के खिलाफ एहतजाज बंदा कर रहा हो, उसके बहुत सारी चीजें अगर बंदे के अपने अंदर पाई जाती हो तो फिर वैसा काम नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे शायद ये बुरी एग्जाम्पल है मुझे, लेकिन ये इस वक्त हालात के मुताबिक कुछ ठीक महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कोई मीरा या यान अली का नाम डालूं तो कोई कंट्रोवर्शियल। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी एक हद तक की जाएगी इस इशू पर? नहीं, ये आप बताना नहीं, मैं देखिए पीपल्स पार्टी, देखिए ना, हमेशा आप इल्जाम नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर मुकमका से लेकर क्या क्या लगा देते हैं। आज PIA का जो मामला है उस पर अगर PTI भी शामिल थी, 21वीं तरमीम में ये शामिल थे, CPAC में ये शामिल थे, जुडिशल कमीशन में ये शामिल थे, इन्होंने इस्तीफे दिए, हमने वो नहीं कबूल किए। उसमें ये पूरी जब हम किसी और जमात के साथ पॉलिटिकली डील करते हैं MQM के साथ, तो आप इल्जाम नहीं लगाते। ये एक बिल्कुल, क्योंकि हम दो पुरानी पार्टियां हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने COD किया है, जिसकी वजह से एक ऐसा तासर दिया जाता है कि शायद ये सब, आज मैं आपसे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो लोग आज ना होते, एक खुर्शीद शाह साहब और एतजाज एहसन साहब, मैं समझता हूं कि ये PIA के बहुत सारे मामला जो है वो शायद फिर हम अपनी मेजॉरिटी के बेस पे कर लेते। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, और उसके बाद PTI सारे लोग शामिल रहे, तो मुकमका कह देना या इन्हें कहना ये हमारा साथ देंगे, ये जरूरी बात नहीं है। मैं जरा एक इंपॉर्टेंट खबर के हवाले से बात कर रहे हैं। इससे कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं बुध को तिबी मुआयने के लिए, और इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ उस्मान खान मौजूद हैं। उस्मान, जरा बताइएगा क्या तफसीलात है, ये सडनली फैसला क्यों किया गया है कि लंदन जाना है तिबी मुआयने के लिए? आज ही जो टर्की का विजिट था वो कैंसिल किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। जी बिल्कुल शहजाद, ये बुनियादी तौर पर वजीर आजम की जानिब से फैसला मुशावरत के बाद किया गया। आज वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ वजीर आजम नवाज शरीफ को लाहौर छोड़कर खुद इस्लामाबाद आए और यहाँ पर उनकी पहले वज़ीर आजम हाउस में कुछ करीबी रुफ़ा के साथ मुशावरत हुई, और उसके बाद ये ज़राए का ये दावा है कि इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से भी राब्ते हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वज़ीर आजम को आगाह किया, और उससे तफसीली मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि वज़ीर आजम ने जो तिब्बी मुआयना है वो तो उनका काफ़ी अर्से से ड्यू था, लेकिन इस अहम मरहले में जब पनामा लीग के बाद सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील होती दिखाई दे रही है, उस सारे मामले को आगे मामले को वाइंड अप करने के लिए वज़ीर आज़म बरतानिया भी जाएंगे और वहां पर तिब्बी मुआयने के बाद। सही, तो जो अहम बात आप बता रहे हैं उस्मान, वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब आज पूरा दिन लाहौर में थे और वज़ीर आला साहब आए हैं इस्लामाबाद, अहम मीटिंग्स की हैं उन्होंने, और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आज़म साहब को चले जाना चाहिए लंदन तिब्बी मुआयने के लिए। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ, क्योंकि वज़ीर आज़म हफ्ते के रोज इस्लामाबाद से लाहौर गए थे और उसके बाद अभी तक भी लाहौर में मौजूद हैं, वो वापस नहीं आए। और आज शहबाज शरीफ, जैसे हमें ज़रा ने बताया कि हंगामी तौर पर इस्लामाबाद आए थे, उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद ये सारी जो है वो सूरत हाल सामने आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान हमसे हमें तफसीलात बताने के लिए। ये क्या हुआ, टर्की विजिट आज उन्होंने कैंसिल किया, सडनली ये खबर आ गई कि लंदन जा रहे थे भी मुआयने के लिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रूटीन में हो रही होती हैं। ये आपको याद होगा कि धरने के दिनों में भी ये खबरें चली कि सामान पैक हो गया, एक गाड़ी में चला गया, एक हेलीकॉप्टर रवाना है, दूसरा जाने वाला है, तीसरा आने वाला है। अभी हुसैन साहब की खबर चल रही, हुसैन साहब महीने में कोई 3 या 4 दफ़ा पाकिस्तान आते और जाते हैं, और क्योंकि पहले कोई जरा खबरों की आपके वो फोकस में नहीं थे, आजकल प्राइम मिनिस्टर पता नहीं था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बिजनेसमैन वो अल्लाह की मेहरबानी से जब एक जो पाई है ना जी, वो साबित होगी कि भी उसमें कोई
یہ آف شور کے نام پر جو کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ تھے اور ان کی موجودگی میں میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوا؟ دیکھیں شہباز صاحب پہلے بھی آتے ہیں، وہ ہماری پارٹی کے نمبر 2 لیڈر ہیں، بہت سارے اہم معاملات میں وہ یہاں آ کے پارٹی کے لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، پارٹی کے لوگوں سے میٹنگز بھی کرتے ہیں. آج وہ اسلام آباد میں تھے، آج انہوں نے آج ایک پی آئی اے کا ایشو تھا اور بہت سارے یہ جوائنٹ سیشن چل رہا تھا، اس طرح کے اور بہت سارے معاملات پیرلل چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے باتوں کو کوئی اس طرح سیریز میں جوڑ کے کوئی نتیجہ نکالنے کی بہت تیزی سے کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ بھی اس طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ جس طرح کوئی پرائم منسٹر غالباً کوئی یہ اس طرح کے ماحول یا سکینڈلز کی وجہ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھاگ رہا ہے یہاں سے، یہ مطلب نہ لے، لیکن ہوتا ہے نا کہ تھوڑی دیر آپ جیسے زرداری صاحب کی بڑی اسٹریٹجی رہتی ہے تھوڑا سا دور ہو جائیں ایشوز سے. نہیں دیکھیں پرائم منسٹر ایسا کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے جا رہے ہیں چیک اپ کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس یہاں پر موجود. لندن جا رہے ہیں خان صاحب بھی، اسی ہفتے جا رہے ہیں لندن؟ جی خان صاحب بھی جا رہے ہیں. خان صاحب وہاں پہ 2 جلسے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. ہماری جو آزاد کشمیر کی تنظیم ہے، صرف وہی پرپز ہے یا جو آج انہوں نے کہا کہ ہم خود ایک آڈٹ فرم کو جو ہے ہائر کرنا چاہتے ہیں جو کہ تحقیقات کرے گی اس سارے معاملے پر؟ وہ کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں مگر مین پرپز ان کا یہی ہے کہ جو 2 جلسے ہیں، ایک برمنگھم میں ایک لندن میں، وہ اٹینڈ کریں گے تو آزاد کشمیر کے آنے والے جو عام انتخابات ہیں اس کے حوالے سے اور فنڈ ریزر. اگر آپ پارٹی کے لیے فنڈ ریزر کہہ رہے ہیں کہ سر یہ سارا فوکس ہمارا پاناما لیکس پہ ہوگا، اس کے لیے آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن بھی کینسل کر دی، تو پھر یہ کشمیر کا وزٹ اس وقت کیوں امپورٹنٹ ہے؟ نہیں یہ تو پہلے سے پلان تھا، اس کے ہزاروں لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ 2 دن کا ٹرپ ہے خان صاحب کا. پارٹی الیکشن پہلے سے نہیں دیکھیں خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 24 اپریل کو وہ اعلان کریں گے باقاعدہ لائے عمل کا، اور اس دوران میں قومی اسمبلی میں ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ اور جماعتوں کے ساتھ مل کے مشاورت بھی کر رہی ہے اور شروع ہو گئی ہے. سر یہ مجھے بتائیں مگر اس میں مجھے یقین ہے کہ حکومت کو بھی، جیسے کہ آج آپ نے بھی 1-2 خبریں سنائیں، شہباز شریف صاحب آج سارے دن یہ آ رہے ہیں، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ پرائم منسٹر صاحب لاہور میں اور چیف منسٹر صاحب ادھر ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی وہ باہر جا رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ حکومت کو بھی اس معاملے کی نزاکت کا احساس ہے. یقینی طور پہ ان کی طرف سے بھی ایک باقاعدہ رد عمل جس کی پوری قوم منتظر ہے وہ بھی جلدی آ جائے گا. تمام سیاسی جماعتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں. تو اب یہ نہیں کہ جی ہم کل جا کے مظاہرے شروع کر دیں، لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، ایسی کوئی بات نہیں. مظاہرے ویسے آپ کی پارٹی نے لندن میں تو کیا، لیکن میں پوچھوں انٹرا پارٹی الیکشنز کی حقیقت کیا ہے سر؟ کیوں ڈیلے کیے گئے ہیں؟ کیا پاناما لیکس کی وجہ سے ڈیلے کیے گئے ہیں یا مسئلہ جو پارٹی کے اندر اس وقت لڑائی ہے وہ ہے؟ جی شہزاد صاحب یہ بھی پھر اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہیں، پی ایم صاحب لاہور ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ جو ٹرکی کا دورہ ہے، دیکھیں ہر چیز بتانی ضروری نہیں ہوتی. ٹرکی کا دورہ بھی اس لیے کینسل کیا گیا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. سنڈے کو عموماً وہ اپنے کام پہ واپس آ جاتے ہیں. کل بھی وہ اپنے کام پہ واپس نہیں آئے، ابھی بھی وہ لاہور میں ہیں. تو ہم ٹرکی کا وزٹ بھی صحت کی وجہ سے کینسل کیا گیا. یہ میرے خیال سے پہلی دفعہ یہ ورژن آیا شاید آپ نے اس پروگرام میں. نہیں میں اسی لیے آپ کو آپ کی ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس وقت لڑائیاں ہو رہی ہیں. شاہ محمود قریشی اور ترین صاحب کے جو اختلافات ہیں اس کے بارے میں پہلے خبریں تو بڑی آیا کرتی تھی، لیکن کل کھل کے شاہ محمود قریشی صاحب نے تنقید کی. ذرا سنیے کل ایک کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کیا فرما رہے تھے. عمران خان کے فیصلے پر نہ چودھری سرور اثر انداز ہو سکتا ہے نہ جہانگیر خان. کیا آنے والے انتخابات میں مجھے ٹکٹ ان حضرات نے دینا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اس دن سیاست سے خیر بات کہہ دوں گا جس دن مجھے ان کے سامنے ٹکٹ کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑے. جی نعیم الحق صاحب، تو یہ اصل وجہ ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی، یا جو آپ کہہ رہے تھے پاناما لیکس پہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل یہ وجہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ایکسپلین بھی کر دی تھی. یہ تو ہمارے پارٹی میں انتخابات ہو رہے تھے. یہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے آج کہا بھی کہ یہ ایک جمہوری عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، اور ہماری پارٹی کیونکہ ایک بہت ہی بڑی پارٹی بن چکی ہے تو اس لیے یہ چیز کوئی غیر معمولی نہیں ہے جو آپ نے ابھی دکھائی. مگر میں آپ کو کیا بتا دوں، شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد ترین صاحب نے کہا میں الیکشن ہی نہیں لڑتا. دونوں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اور جہانگیر ترین صاحب نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. بالکل حالات ٹھیک ہے، نارمل ہے. اب کیونکہ انتخابات ملتوی ہو گئے، وہ اس لیے ملتوی ہو گئے
کہ عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ آئندہ 2-3 مہینے میں پاناما لیک کے حوالے سے جو پارٹی کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر کچھ یعنی اس معاملے میں ہم نے مظاہرے یا اس قسم کی جدوجہد کرنی پڑی تو پارٹی کو متحد رہنا چاہیے. مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ متحد رہنا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں الیکشن کروا کے پارٹی متحد نہیں رہے گی؟ نہیں، الیکشن میں آپ جانتے ہیں نا کہ اختلافات تو بھر کے آتے ہیں سامنے. اتنے اختلافات، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے ٹکٹ نہیں مانگوں گا. الیکشن کا تو مقصد ہی ہے. وہ آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں اس میں، اتنی وہ سیریس بات نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. پبلکلی آگے بھی کہیں گے تو اس کا مطلب سیریس بات ہے. آج سب ہم لوگ ساتھ تھے، شاہ محمود بھی تھے، جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، ایسی کوئی بات نہیں. جہانگیر ترین صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے کہ میں نے اس کو برا نہیں مانا وغیرہ وغیرہ. مگر دیکھیں اس وقت قوم کی ضرورت ہے. میں آپ کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، طلال صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان سوالات کے جواب جو ہیں، جتنے بھی جواب ہیں، وہ جلد از جلد قوم کو فراہم کیے جائیں. میں پوچھ رہا ہوں طلال صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک اتنی ساری پریس کانفرنسز کر لی، کبھی ICIJ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی شوکت خانم کے پیچھے، کبھی سرے محل کے پیچھے. اپنے اوپر جو الزام لگ رہا ہے حسین نواز صاحب کے اوپر، پراپرٹی کب خریدی، پیسہ کب کیا، اس کا ایک جواب بھی نہیں دیا. دیکھیں، حسین نواز صاحب کا اتفاق فیملی جو ہے ان کے اپنے بزنس کا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان شہباز صاحب کے معاملات میں آتے ہیں. یہ حسین صاحب نے کئی انٹرویوز آپ کے بہت سارے چینلز پہ وہ آئے، انہوں نے بات کی. وہ جو ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، ان کے پراپرٹی کے، ان کے بزنس کے، وہ ان کا خود جب بھی انہوں نے بات کی تضادات سے بھری ہوئی بات. میں نے کہا جو کبھی کہتے ہیں 96 میں نہیں خریدا، 2006 میں خریدا، پتہ چلتا ہے 90 سے پراپرٹی ان کے پاس ہے. کبھی کہتے ہیں 16 فلیٹ نمبر میرا نہیں، پھر پتہ چلتا ہے ان کا فلیٹ ہے. دیکھیں شہزاد صاحب، یہ بات وہی کریں گے کہ انہوں نے اکاؤنٹ کب کھولا، قرضہ کب لیا، بزنس کہاں کیا، پراپرٹی کہاں لی. ہم سیاسی طور پر جو معاملات ہیں انہیں ہم آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور ایک چیز پر ہم نے صرف اپنی تسلی ضرور تمام پارٹی نے اپنے قائدین کے مطابق ہمیں ہے بھی، اور یہ اس معاملے میں دوبارہ کی بھی گئی ہے کہ وہ کوئی 1 روپے کی ایک دھیلے کا بھی ناجائز پیسہ جو ہے ان کے بزنس میں. مے فیئر والی جو آج بات کی ہے، مے فیئر اپارٹمنٹس کی، چودھری نثار صاحب نے، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کے شروع سے ہی ہیں اور وہ کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن ان کے اثاثوں میں آج تک نہیں ظاہر کیے گئے. دیکھیں یہ تمام چیزیں کہ وہ اتفاق فیملی کا ہے، وہ شریف میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کا ہے، ان کے ایسٹس کے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہوگی تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں. میرا خیال ہے 2-3 درجن لوگ تو پچھلے کوئی 5 سال میں ECP نے اور سپریم کورٹ نے نااہل کیے ہیں، جن لوگوں نے کوئی لاکھ 2 لاکھ یا ایک پلاٹ اپنا شو نہیں کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی آپ کنٹراڈکشن جیسی فرما رہے ہیں اگر ہوگی تو اس کا تو بڑا کلیئر کام ہے. تو اس کے لیے ہمارے مخالفین اتنا لمبا پوزیشن چینج کی. آپ کی جماعت کی بات کر رہا ہوں، بطور جماعت آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے نہیں پراپرٹی 2006 میں خریدی ہے. جب اب یہ ثبوت آنے لگے ہیں، بہت سارے دستاویزات سامنے آئے، تو آپ اپنی پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں. یہ حسین صاحب کا کام ہے، وہی کریں گے. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اپنی بزنس کے بارے میں وہ خود بتائیں گے. سیاسی معاملات میں ہم یہ آپ کے سامنے آ کے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے سامنے محسوس ہوگا کہ 1 روپے کا وہ کوئی فورینزک ایڈٹ کروائیں، کوئی انٹرنیشنل فرم سے کروائیں یا آڈٹ، جو بھی کچھ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ نہیں نکلے گا. صحیح صاحب، ابھی تک جواب نہیں ملا ہے ویسے حکومت کی جانب سے. آپ نے دیکھا کہ بحث ہو رہی ہے اس پہ، لیکن جواب نہیں ملا ہے کہ یہ اثاثے کب گئے تھے باہر، کیوں نہیں؟ آپ کے خیال میں یہ موقف صحیح ہے ان کا؟ حسین نواز صاحب بھی جواب دیں گے. دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو دینا چاہیے، لیکن باقی ساری باتوں کا تو جواب دے ہی رہے ہیں، سوائے اس کے جواب ٹھیک ہے، باقی ہر بات کا جواب دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب ایشو جو ہے وہ حسین نواز تک محدود رہا نہیں. جب ملک کے وزیر اعظم پاکستان ٹیلی ویژن پر آ کر بیٹھیں اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین نواز کا مسئلہ ہے، ان کو خود وضاحت دینی چاہیے. نواز شریف صاحب نے ٹی وی پر حسین نواز کے والد کے طور پہ خطاب نہیں کیا تھا، انہوں نے بطور وزیر اعظم پاکستان خطاب کیا تھا. تو جب وزیر اعظم صاحب بھی بات کریں، جب مسلم لیگ نون کے سربراہ یہ بات کریں، پھر ان کی جماعت کو جہاں اور وضاحتیں وہ دے رہے ہیں، یہ وضاحت دینی چاہیے. نہیں دینا چاہتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا پلان ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اپنے بزنس کا خود کریں گے، تو اگر ان کے بزنس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو، آپ کی جماعت کو، آپ کے لوگوں کو سارے مسائل ہو رہے ہیں تو یہ کرنا چاہیے. یا تو پھر واضح طور پر آئیں ٹی وی پہ کہتے ہیں اس پہ ہم نے تو بات نہیں کرنی، کسی اور چیز پہ کریں. لاسٹ کامنٹ کرتے ہیں، F9 پارک پہ جلسہ کیسے کریں گے؟ نثار صاحب نے منع کر دیا. شارٹ کامنٹ. جلسہ نہیں کر رہے، جلسے کی ہم نے نام ہی نہیں لیا. ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی پارٹی کی سالگرہ منا رہے ہیں. جی ہم ایک جشن کر رہے ہیں، ایک کلچرل پروگرام ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں خواتین نہیں کر رہے دیں گے F9 پارک. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا.
चौधरी निसार साहब ने कहा है कि भाई मैं इमरान खान से मिलने के लिए तैयार हूँ, शरारत है कि आप पाक से निकलकर इस्लामाबाद में ना घुस जाए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैं चौधरी निसार से मिलने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने आज कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पर आप दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।